मैं ये समझता हूँ कि रफ लैंग्वेज चल भले वो हमारी पार्टी हो, भले नून लीग हो, किसी को भी तहजीब के दायरे में से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर हम देखें तो ये जिस लेवल की रफ लैंग्वेज नून लीग वाले यूज करते रहे हैं और हर फोरम पे हर उनका जो भी ओपोनेंट, चाहे बीबी शहीद थी मोहतरमा, आप उनके बारे में उनके उस टाइम के वो क्लिप्स उठाएं, आपके सामने आ जाएंगी कि ये इनके मैनर्स और कहाँ पे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर उस टाइम के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनके बारे में जो बातें की थी, वो क्या इदारों पर हमला नहीं था? आज वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनकी बात को बड़ा वजन दिया जाता है। आप अमल उसके बिल्कुल ओपोनेंट कर रहे हो और अगले को कहें कि यार आपने मैनर्स में रह के हमसे मारी बस खानी है, तो मेरे ख्याल में इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कुछ लोग अली अमीन गंडापुर, उनको कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आला शिप से भी हटा दिए जाने के इम्कानात हैं। मुक्तदरा जो भी है, जो भी पावर कॉरिडोर्स हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि अब लोग पागल नहीं बन सकते। मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद इस तरह से हमारा एक नेगेटिव इंप्रेशन आम पब्लिक पे जो है वो बनाया जा रहा है। आप किसी भी एक सियासी जमात को उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के हर वो रूल वो इम्प्लीमेंट कर दें जो और कहीं पे भी नहीं हो रहा है। अवाम नहीं देख रही, अवाम के अंदर एग्रेशन ज्यादा आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान की लाइकिंग फरवरी वाले इलेक्शन में 70 पे खड़ी थी या 80 पे खड़ी थी, तो ये तो अब भूल जाए, वो तो इस टाइम 100 से भी ऊपर चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ पुराना साथ जिनका जाना जाता है, और इमरान खान जिस वक्त पीटीआई को लेकर चल रहे थे और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे, तो उस वक्त इस शख्सियत ने जो है इमरान खान के लिए ऐसा किरदार अदा किया कि वो गुलदस्ता बनाया और पीटीआई जो है हर आए दिन जो है वो अरूज हासिल करती रही। मेरी मुराद, आज मेरे साथ मोहम्मद यासिर बलोच साहब मौजूद हैं जो कि तांदलियावाला 97 NA 97 से MNA के उम्मीदवार भी हैं। तो आज इनसे बात करेंगे कि पीटीआई के लोग, पहली बात तो उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, और जिस वक्त इजाज़त दे दी जाती है तो उसके अंदर जो है मुल्क की इदारों के बारे में कैसी कैसी बातें की जाती हैं। और ख़ास तौर पे इमरान खान आजकल जेल में है और उनकी जिस वक्त राह हमवार होने लगती है बाहर आने की, तो ऐसे डायलॉग्स बोल दिए जाते हैं जिससे इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। अगर आप देखें तो अली अमीन गंडापुर ने कुछ गालियों का इस्तेमाल भी किया। क्या सियासत में गालियाँ भी दी जाएंगी अब? और उनको देखा जाए शेर अफजल मरवत को, तो वो सिगरेट लगा के और पुलिस वाले को साला कहते हैं, जिसके बाद उनको मजामत करते हुए पुलिस अपने साथ ले जाती है। तो यासिर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। और यासिर साहब, आपका बिल्कुल किरदार जो है वो खान साहब के शुरू वाले लोगों में शामिल होते हैं आप, और आपकी तरफ से ऐसी कोई हरकत भी कभी नहीं देखी गई जो पीटीआई के लोगों में आहिस्ता 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 करके सामने आती जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज़ जो कि एक खातून है और वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, उनके बारे में नाजेबा गुफ्तगू की, आर्मी जनरल्स को इस तरीके से रफ अंदाज में डिस्कस किया जैसे कोई आप मीटिंग में बैठे होते हैं। एक जलसा गाह के अंदर पीटीआई के अंदर इतने जज्बात क्यों अभी भी सामने आ रहे हैं जबकि इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है? क्या समझते हैं आप इन बातों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, गुजारिश ये है कि इस टाइम जो जिन हालात का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ रहा है और जो हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने ये पिछले 1.5-2 साल में देखे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी जमात के वर्कर्स ने ये इतनी तकलीफ़ें और इतना वन साइडेड चीज़ें नहीं देखी। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे हम सबको, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से है, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तानी बनकर सोचना चाहिए और अपने ज़ाती मफादात से उठकर हमें चीज़ों को देखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि रफ़ लैंग्वेज चल भले वो हमारी पार्टी हो, भले नून लीग हो, किसी को भी तहजीब के दायरे में से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अमूमी तौर पे होता क्या है कि जब आप एक पब्लिक क्राउड है और उसके सामने हैं और फिर आप ये देखें कि उस जलसे की कमिटमेंट करके कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप एक पुरअमन सियासी जलसा करें, एक अपनी गैदरिंग करें जो कि आपका हर पाकिस्तानी का मैं समझता हूँ बुनियादी हक है, तो उसमें इतनी बेतहाशा हर्डल्स क्रिएट की गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुकावटें डाली गई। तो एक वो एग्रेशन जो थी वो हमारी लीडरशिप में आई। और लेकिन अगर मैं ये कोई उसकी जस्टिफिकेशन मैं नहीं दे रहा, अगर ये बात रफ़ लैंग्वेज की अगर हम देखें तो ये जिस लेवल की रफ़ लैंग्वेज नून लीग वाले यूज़ करते रहे हैं और हर फोरम पे हर उनका जो भी ओपोनेंट, चाहे बीबी शहीद थी मोहतरमा,
آپ ان کے بارے میں ان کے اس ٹائم کے وہ کلپس اٹھائیں، آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ ان کے مینرز اور کہاں پہ ہیں. دیکھیں خاتون ہے، چاہے وہ نون لیگ کی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور ہمارے لیے وہ قابل عزت قابل احترام ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی تکریم کی جائے. لیکن آگے ان خواتین کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کا رویہ کیا ہے اور وہ ان کے کال کیا ہے اور وہ فیل کیا ہے. جب آپ ایک بات اچھا دکھنے کے لیے کر رہے ہیں تو آیا آپ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ عمل اس کے بالکل اپوننٹ کر رہے ہوں اور اگلے کو کہیں کہ یار آپ نے مینرز میں رہ کے ہم سے ماری بس کھانی ہے، تو میرے خیال میں اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں یاسر صاحب، بات تو یہ ہے کہ آج کل کوئی چیز کسی سے چھپی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں. علی امین گنڈا پور نے گزشتہ جلسے میں یہ بات کی ہے، لیکن یہ ماحول کچھ زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک آپ نے ایسی گفتگو کیوں نہیں استعمال کی؟ آپ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی کے اور بہت سارے پائنیئرز ہیں، ان کی طرف سے کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی. کچھ لوگ علی امین گنڈا پور، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ شپ سے بھی ہٹا دیے جانے کے امکانات ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا وزیر اعلیٰ رہیں گے یا ہٹا دیے جائیں گے؟ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی فیس ہیں، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. پولیٹیکل ورکرز جتنے بھی ہیں کسی بھی جماعت سے ہیں، خوبیاں خامیاں سب میں ہوتی ہیں، اور اگر وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی ول پہ ہیں، ان کی خواہش پہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ چونکہ وہ زیادہ مشکلات فیس کر کے جلسہ گاہ تک پہنچے اور انہوں نے وہ ایگریشن عام ورکر کے حوالے سے وہ کچھ زیادہ اظہار کر گئے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تہذیب میں رہ کے بات ہونی چاہیے، بات دلیل سے ہونی چاہیے. اور اب وہ ٹائم ہے پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقتدرہ جو بھی ہے، جو بھی پاور کوریڈورز ہیں، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اب لوگ پاگل نہیں بن سکتے. لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں، اور لوگ اپنے اندر ڈیسیژن بھی کر رہے ہیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر صحیح بات آپ کا کوئی اوپوننٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اور غلط بات آپ کا کوئی اپنا بھی کر رہا ہو تو آپ اس کو بصد احترام یہ بول سکیں کہ بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تہذیب میں رہ کے ان معاملات کو آگے چلانا چاہیے. رف لینگویج نہیں یوز کرنی چاہیے کسی کے بھی خلاف. پولیس والے کو سالہ کہنا چاہیے؟ بالکل نہیں کہنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے. جو آپ کا سالہ نہیں ہے اس کو سالہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں، اس کا مطلب گرفتار ٹھیک کیا گیا. اب تو جو حقیقی سالے ہوتے ہیں وہ بھی یہ سالہ نہیں سنتے. تو یہ کسی بھی اس بندے کو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایٹیچیوڈ اچھا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید اس طرح سے ہمارا ایک نیگیٹو امپریشن عام پبلک پہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور جان بوجھ کے بنایا جا رہا ہے. ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں آپ پنجاب کے، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے آپ، بڑے سارے مین انتظامات آپ کے پاس ہیں. کیا کرنے جا رہے ہیں آگے؟ مجھے تو پنجاب میں جو ہے وہ صورتحال پکڑ دکڑ کی نظر آ رہی ہے. تو ابھی بھی ناظرین ہم لوگ ایک نامعلوم جگہ پہ بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں، کیونکہ یاسر صاحب سمیت پی ٹی آئی کے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ گرفتاریاں جو عمل میں لائی جا رہی ہیں، لوگوں کو پکڑنے کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ایسا کیا خاص ہونے والا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ پی ٹی آئی اسٹیبل نظر آئے گی، جلسے بھی کر سکے گی، جلوس بھی کر سکے گی؟ بلال بھائی، کویسچن از دس کہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیوں نہیں کرنی چاہیے اور پی ٹی آئی پہ ہی ریسٹرکشنز کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ، علی امین گنڈا پور جیسے لوگ اور شیر افضل مروت جیسے لوگ ہمارے سرکاری اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جرنلز کے نام بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کے بارے میں ایک ایسی نازیبا زبان استعمال کی جاتی ہے جس میں صحافیوں کو بھی رگڑ دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے محکمے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے ایک شیورٹی بانڈ دے کہ ایسی باتیں نہیں کی جائیں گی جس کو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ جلسے کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، تقریبات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. تو میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ بتا دیں. بلال بھائی، المیہ اس ملک اور قوم کا یہ ہے کہ ہم ہائپوکریسی میں سے نکل ہی نہیں پا رہے. مجھے بتائیں کہ خواجہ آصف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس ٹائم کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کے بارے میں جو باتیں کی تھیں، تو وہ کیا اداروں پر حملہ نہیں تھا؟ اس سے بڑی وہ کون سی رف لینگویج تھی جو اس ٹائم کے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف استعمال ہوئی تھی؟ آج وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں اور ان کی بات کو بڑا وزن دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہائپوکریسی ختم کریں. قانون وہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے ایک ہو. آئین وہ ہے جو پاکستان کا بن چکا ہے، اس میں جس کے جو رائٹس ہیں
وہ اپنے رائٹس لے, جس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے. آپ جب کسی بھی سائڈ پہ آپ اگریسو ہوں گے, آپ چلیں گے, تو وہ تو الٹیمیٹ اس کا کوئی نہ کوئی ریٹیلیشن کہیں نہ کہیں سے آئے گی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عام بندے کے جو حالات ہو گئے ہیں, ہم اس قسم کی صورتحال کے متحمل بالکل نہیں ہیں. ہمیں عام بندے کے لیے سوچنا چاہیے, ہمیں سیاست پاکستان کے لیے کرنی چاہیے, پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کرنی چاہیے, نہ کہ ہم اپنی ذاتیات میں سے اٹھ ہی نہیں رہے. یہ ان کی عادت ہے. میں یہ نون لیگ کی بجائے نون لیگ کہوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ان کا لیک ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ان کی ہمیشہ این آر او پہ بیسڈ پالیٹکس رہی ہے. وہ کہیں پہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, اس کے بعد وہ جس چیز کو عزت دیتے ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ جتنی منافقت ہے اس سے باہر آنا چاہیے. ہم باہر آئیں گے تو پاکستان بھی آگے بڑھے گا اور معاملات بھی کسی مثبت سائڈ پر چلیں گے. یاسر بھائی مجھے یہ بتائیں, پرانے لوگوں میں سے اب تک ساتھ کون کون چل رہا ہے؟ مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا, سوائے وہ جو ہے شاہ محمود قریشی جیل میں پتہ لگ رہا ہے وہی خان صاحب کے جو ہے وہ اس وقت بازو بن کے کھڑے ہوئے ہیں. پرویز الہی صاحب جیل سے باہر آ گئے, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ساتھ شامل بھی ہیں یا نہیں ہیں, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں آگے, مطلب کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرانے لوگوں میں اب تک کون ساتھ ہے؟ کیونکہ 2005-06 سے تو آپ بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں. بلال بھائی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, جو بندہ بھی 2010-11 یا اس سے پہلے پی ٹی آئی کا حصہ بنا, ایک چیز تو ثابت ہے کہ وہ کسی لالچ میں, کم از کم ایٹ لیسٹ اقتدار کے لالچ میں, پاور کوریڈورز کے لالچ میں وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھا. اور جو چیز میرے علم میں ہے, وہ جو لاٹ تھی وہ ساری اس ٹائم بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. بہت کم وہ لوگ جو پارٹی میں آئے صرف مختلف اپرچونٹیز کو گین کرنے کے لیے, اور وہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل لاٹ ہے کہ جو پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے, وہ ویٹ کرتے ہیں کہ کس ٹرین کی وسل جو ہے وہ بجے گی, جس کی وہ سمجھتے ہیں کہ جی وسل ابھی بجنے لگی ہے, وہ بھاگ کے اس میں سوار ہو جاتے ہیں. کوئی کسی ایک کا نام تو بتائیے, میں اگر آپ کہتے تو میں دہرا دیتا ہوں. شہزاد اکبر کہاں چلے گئے, شہباز گل کہاں پہ چلے گئے, زلفی بخاری کہاں پر ہیں, مین منسٹریز ان کو دی گئی, گھر کا مین بندہ بھی ان کو بنایا گیا کہ یہ گھر کے اعتبار ہیں. دیکھیں ان کے لیے بہت زیادہ نامساعد حالات پیدا کیے گئے, شہباز گل صاحب کے لیے بھی, زلفی بخاری صاحب کے لیے بھی. میں شہزاد اکبر تو پہلے ہی بھاگ چکے ہوئے تھے سر. شہزاد اکبر صاحب اس سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا تھا؟ آپ بھی پرانے بندے ہیں پی ٹی آئی کے. میں نے نہیں دیکھا تھا. تو پھر جینوین سی بات. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے, اگر ہم سے پوری قوم یہ سمجھے کہ ہم کو محفوظ الفطرت لوگ ہیں, تو یہ پاکستانی لوگوں کا اسی معاشرے میں سے اٹھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں سارے. ہمارے اندر بھی کمی کوتاہیاں ہوں گی, ہم سے یقیناً کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, اور میں تو ایز اے لائلسٹ آف پی ٹی آئی اور لائلسٹ آف عمران خان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی خامیوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں کہاں پر ہوئی ہیں اور ہم ان کو کیسے کریکٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ قطعی طور پہ یہ بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو اس کے اوپر پورے پاکستان کے ہر وہ رول جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر دیں جو اور کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام نہیں دیکھ رہی, عوام کے اندر اگریشن زیادہ آ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کی لائکنگ یہ فیبری والے الیکشن میں اگر وہ 70 پہ کھڑی تھی یا 80 پہ کھڑی تھی, تو یہ تو اب بھول جائیں, وہ تو اس ٹائم 100 سے بھی اوپر چلی گئی ہے. آپ کسی عام بندے کو, آپ کامن جائیں کسی بندے سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ ایک اچھی نیشنل لیول کی ڈیبیٹ کریں, آپ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے چیزیں حقائق لائیں. کب تک آپ چھپا لیں گے؟ نہیں چھپے گا. کیا کچھ نہیں ہوا ان الیکشنز میں. آپ بلیو کریں کہ میرے پیچھے کوئی 16 پولیس موبائلز تھیں. میں نے کیا کیا تھا, ٹھیک ہے, میں پرامن شہری ہوں. ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے تھے کہ خان صاحب ایک اس ساری اویلیبل لاٹ میں ایک پڑھی لکھی قیادت ہے. عمران خان وہ بندہ ہے جس نے ڈیلیور کیا ہے ملک کے لیے, قوم کے لیے, ہر فورم پہ کیا ہے, اس کا ہم حصہ بنے. ہم نے ایک اسٹرگل کی. مطلب ہمارا کیا قصور یہ تھا؟ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کو وفاداروں کو پہچاننے میں جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے؟ جیسے عمر چیمہ کو بالکل جس وقت دور ختم ہونے لگا تو ان کو گورنر پنجاب لگا دیا گیا, وہ آج تک جیل میں بیٹھے ہیں اور بالکل وہ اس چیز پہ وہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کمی کوتاہیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں اور پرفیکٹ 100% کوئی بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100% پرفیکشن ہم کیسے کسی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. باقی وقت جو ہے وہ آپ کو اچھا برا سکھاتا ہے, وقت آپ کو بتاتا ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے.
یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے سیکھتے ہیں یا آپ اس سے مزید کو بڑا بلنڈر کرتے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اب کیا لگتا ہے بہتر ہو جائیں گے خان صاحب اگر جیل سے انشاءاللہ اچھا انشاءاللہ. اللہ آخر میں مجھے یہ بتا دیں جلسے کے بعد گرفتاریاں ہو رہی ہیں چھاپے مارے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیں سر ہم اس میں کیا ہم تو ایک پرامن سیاسی جماعت ہیں. ہم نے نہ ایجیٹیشن پہلے کی ہے نہ اب کریں گے. ہم تو کورٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم آئین کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم کورٹ سے اپنا حق مانگ رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو یہ دکھا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور پاکستانی عوام ہی میں سمجھتا ہوں اس ٹائم سب سے بڑی کورٹ بھی ہے اور جج بھی ہے. اور اگر ہم اس جج کا ڈیسیژن دیکھتے تو میرے خیال میں مخالف سمت سے چیزوں کو بہتر طریقے میں مینج کیا جاتا, کہ جو کہ ابھی بھی نہیں کیا جا رہا. اور اس سے صرف پاکستان اور عام بندے کا نقصان ہے, کسی اور کا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو بات کی بات ہے. یہ بات کی بات ہے. بہت شکریہ جی. ظاہر آپ نے تفصیلاً گفتگو سنی پی ٹی آئی کے ورکرز اور خاص طور پہ ان رہنماؤں کے لیے جو خان صاحب کے بہت قریبی تھے, ان کے لیے بڑا مشکل وقت چل رہا ہے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں, چھاپے مارے جا رہے ہیں. مٹھی بھر لوگوں کی گفتگو کی وجہ سے تمام لوگوں کو جو ہے وہ زد میں لایا جاتا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.